बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व असहाबी अजमाइन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई होप कि आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। और मैंने जो लास्ट फ्राइडे था उस दिन क्लास नहीं ली थी। So welcome back to the class. I'm very excited to be talking about personality grooming with all of you. और इस बार इंशाल्लाह मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ रिगार्डिंग पर्सनालिटी ग्रूमिंग। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आज के दौर में 21वीं सदी में बेसिकली पर्सनालिटी के हवाले से क्या क्या चीज़ देखी जाती है, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट और जो भी इसके एक्सपर्ट्स हैं वो क्या एडवाइसेस दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटी ग्रूमिंग। ये मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि जाहिर है कि हम कनेक्टेड हैं मॉडर्न वर्ल्ड से, और हम सब ने जाहिर है जॉब्स भी करनी है। हम में से बहुत से लोगों ने जो है वो इंटरेक्शन करनी है, किसी ना किसी लीडरशिप पोजीशन पे जाना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना है, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि चूंकि हम कनेक्टेड हैं मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, सो वी शुड लिसन के जो मॉडर्न एज के एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट के वो क्या बता रहे हैं हमें, और जो वो बताएंगे इंशाल्लाह उसको फिर मैं आपके सामने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा कि हाउ कैन इस्लाम हेल्प। बिकॉज मेरा ये मानना है कि हमारा जो दीन है वो एक पूरा कोड ऑफ लाइफ है। हमारा दीन जो है इट इज ऑल अबाउट सेल्फ ग्रूमिंग, इट इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन बिकम बेटर एंड बेटर, हाउ वी कैन बी अ वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो इसलिए इंशाल्लाह मैं आपके सामने जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी रखूंगा। सो अभी तक मैंने जितने भी आपसे टॉपिक्स डिस्कस किए उनमें सेल्फ एस्टीम था, उनमें सेल्फ अवेयरनेस था, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस था, उसमें सेल्फ कंट्रोल पे मैंने बात की आपसे, टाइम मैनेजमेंट पे बात की, फोकस मैनेजमेंट पे मैंने आपसे बात की। सो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनका हमारी जिंदगियों पे बहुत ज़्यादा असर है, और इन टॉपिक्स में एक्सपर्टीज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम जाहिर है कि लाइफ को फुली इंजॉय भी कर सकें, हम लाइफ में ग्रो भी कर सकें, और जाहिर है कि हम अपने रिलेशनशिप्स भी बखूबी निभा सकें। सो इंशाल्लाह टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द टॉप स्किल्स विद यू विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ डेवलपमेंट, और उसकी परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं उन स्किल्स के बारे में कि उनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा है, और कौन सा स्किल जो है उसकी क्या परसेंटेज है। परसेंटेज एज इन के जाहिर है कि लोगों से उन्होंने इंटरव्यूज किए, लोगों के पास वो गए, लोगों से पूछा कि आपके लिए पर्सनालिटी के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो क्या है, आप क्या समझते हैं कि पर्सनालिटी में क्या होना चाहिए जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो आज की दुनिया में कामयाब होगा। सो फर्स्टली बिफोर आई स्टार्ट, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू एवरीवन, and jazakallah khair and thanks a lot for all your duas, same duas for all of you। अल्लाह ताला जो है वो आप सब पे रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, और अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत करें। जजाकल्लाह खैर। Okay, so here we go, the 12 most important personal development topics which I'm going to discuss with you. So number 1, 10.2%, जिसका 100% में से वेटेज 10.2% है, 10.2%। नंबर 1 ऑन आवर लिस्ट, जो कि लोगों ने कहा कि अगर ये वाला स्किल होगा हमारे अंदर, ये वाला स्किल होगा किसी के अंदर, तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी है और उसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो दैट इज कॉन्फिडेंस। नंबर 1 स्किल which is on the list of these top motivational speakers or experts you can say is confidence. What is confidence? मैंने सेल्फ एस्टीम पे बात की। सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। आप लोग भी इससे एग्री करेंगे क्योंकि 10.2% ये इसकी वेटेज है 100% में से, अगर हम इन 12 स्किल्स को सामने रखें तो 10.2% जो है ये मैटर करता है कॉन्फिडेंस। देखिए, इन शॉर्ट कॉन्फिडेंस ये है कि अपनी एबिलिटीज पे इंसान का ट्रस्ट होना, इंसान जो है वो जो भी करे बहुत खुद एतमादी के साथ करे। इंसान अगर कोई गलत डिसीजन भी ले ले
تو اتنا یقین رکھیں کہ چلو ٹھوکر لگنا یا غلطی کرنا یہ انسانوں کے ہی کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بالکل ہی بیکار ہوں. تو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے. کانفیڈنس وہ چیز ہے جو ظاہر ہے کہ انسان کو پرفیکشن کی طرف لے کر جاتا ہے، ایکسیلنس کی طرف لے کر جاتا ہے. ایک انسان کو جب اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے، خود اعتمادی ہوتی ہے، تو وہ انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے. وہ انسان جو بھی کام کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ میں اس کام کو بخوبی نبھاؤں گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو آل راؤنڈرز ہوتے ہیں who know how to do things, who know what is smart work, the reason they are able to pull this off, all of this off, is because ان کو اپنے اوپر اعتماد ہے اور ان کو کانفیڈنس ہے اپنے اوپر. وہ کانفیڈنس کے ساتھ کام کرتے ہیں. جب وہ کہیں پر بات کرنے جاتے ہیں تو کانفیڈنس ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے، کانفیڈنس ان کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہوتا ہے. اس یاد رکھیے کہ یہ چیز ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اور the lack of confidence, ظاہر ہے کہ جب لیک آف کانفیڈنس ہوگا تو لوگ بہت سے لوگ انٹرویوز نہیں پاس کر پاتے، بہت سے لوگ جو ہے وہ گیدرنگس میں نہیں بیٹھ پاتے بیکاز آف لیک آف کانفیڈنس. بہت سے لوگ سوشلی بات چیت نہیں کر سکتے. کہیں وہ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں یہاں پر بات کروں، میں یہاں پر بولوں. اور ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی باڈی لینگویج سے اوور کانفیڈنس واضح ہو رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اوور کانفیڈنس بھی غلط ہے اور لیک آف کانفیڈنس بھی غلط چیز ہے. بہرحال کانفیڈنس پہ مزید میں بات کروں گا، لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ جو ایٹریبیوٹ ہے پرسنالٹی کا، دیٹ از کانفیڈنس. نمبر 2 ایٹریبیوٹ وچ از آن دس لسٹ آف 12 اسکلز جو آج کے دور میں ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسنالٹی کا اگر حصہ ہوں تو انسان کی ایک اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے. نمبر 2 آن دیٹ لسٹ از کہ انسان کیریئر میں گرو کرے. کیریئر گروتھ، بیسیکلی کیریئر گروتھ کا جو تعلق ہے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے بول چال سے ہے، آپ کی کمیونیکیشن سے ہے. سو بیسیکلی اٹ از کمیونیکیشن. 2 آن دا لسٹ از کمیونیکیشن، اور اس کو جو پرسنٹیج دی ہے دیٹ از 7.8%. 7.8% جو ہماری پرسنالٹی کا پارٹ جو ویٹیج رکھتا ہے، اتنی ویٹیج رکھتا ہے، دیٹ از کمیونیکیشن. بہت سے لوگ میں ظاہر ہے کانفیڈنس ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ نہ ہو. ان کا کانفیڈنس ظاہر ہو رہا ہو کہ یس اسے کام آتا ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن از سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ. بہت سے لوگ اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. بہت سے لوگ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں لیکن اچھے انداز میں نہیں کر پاتے. تو میں نے کمیونیکیشن پہ بھی بہت بات کی شروع میں جو پرسنالٹی گرومنگ کی کلاسز ہیں. قرآن مجید میں ہمیں بہت سے رولز ملتے ہیں کمیونیکیشن کے، کہ کمیونیکیشن کس طرح ہونی چاہیے، لہجہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں اسرٹیونیس ہونی چاہیے. اسرٹیونیس سے مراد ہے کہ جب آپ کوئی چیز کمیونیکیٹ کریں تو یو انشور کہ آپ کی بات لوگ سن رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ رسپانس آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صحیح طریقے سے بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. سو افیکٹو کمیونیکیشن از دا کی ٹو اے گڈ پرسنالٹی. اب کمیونیکیشن ہمیں تھرو آؤٹ ہیلپ کرتی ہے لائف میں. ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھیں گے، وہاں پہ کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. ہم کوئی جاب انٹرویو جائیں گے، وہاں پہ ہماری کمیونیکیشن چیک ہوگی. ہم جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی نئے بندے سے ملیں گے، وہاں پہ ہماری کمیونیکیشن چیک ہوگی. اسی طرح کمیونیکیشن فیملی ریلیشنز میں کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے. وی آر آلویز کمیونیکیٹنگ. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن جو لہجہ ہے وہ غلط ہوتا ہے، جو ٹون ہے وہ غلط ہوتی ہے. تو ٹون بھی جو ہے یہ کمیونیکیشن کا حصہ ہے. اچھی ٹون رکھنا، اچھے طریقے سے بات کرنا. سو کمیونیکیشن از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف یور پرسنالٹی. تو نمبر 2 آن دا لسٹ از کمیونیکیشن. تو نمبر 3 جو ہے اس کی طرف آتے ہیں، دیٹ از موٹیویشن. 7% ویٹیج ہے موٹیویشن کی ہماری پرسنالٹی کے حوالے سے. واٹ از مینٹ بائی موٹیویشن؟ دیکھیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، زندگی میں انسان سلپ کرتا ہے. میں نے کتنے اپنے لیکچرز میں آپ کو حدیث بتائی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی. ہر انسان پہ انرجیٹک وقت آتا ہے
اور وہ انرجیٹک ٹائم لتھارجی کو فالو کرتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد سستی آتی ہے. صحابہ تک نے شکایت کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم فرشتے ہیں، کہ فرشتے جو ہے وہ یعنی کہ ظاہر ہے پاک صاف ہوتے ہیں، ان کو کوئی ایول تھاٹس نہیں آتے، اور فرشتے جو ہیں وہ ایکسٹریملی اوبیڈینٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن جیسے ہم آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہمارا وہ ایمان برقرار نہیں رہتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق جیسے لوگ. یہ ہم جیسے لوگ نہیں کہہ رہے، یہ ابو بکر صدیق جیسے لوگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک بات بیان کر رہے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی انسان کی نیچر ہے. ایمان کا اتار چڑھاؤ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اگر تمہارا 100% یہی سٹیٹ رہتی، یہی ایمان رہتا، تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگتے. تو اصل فیز بھی آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں نے جو لاسٹ لیکچر میرا ہے یوٹیوب پہ، اس میں نے انر کیوس کی بات کی کہ ہمارے اندر ایک کیوس چلتا ہے، اس کی کچھ ریزنز میں نے بتائی، 5 ریزنز، وہ آپ لیکچر جا کر دیکھیے گا، آپ کو پتہ لگے گا. تو اس لیے موٹیویشن بہت ضروری ہے جب ہم ڈاؤن ہوں. اور موٹیویشن میں سب سے امپورٹنٹ موٹیویشن سیلف موٹیویشن. یقین کریں جتنا آپ خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کوئی آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا. اور سیلف موٹیویشن ایموشنل انٹیلیجنس کا حصہ ہے، میں نے آپ سے ڈسکشن کی تھی. سیلف موٹیویشن سے کیا مراد ہے کہ جب آپ خود ڈاؤن ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو اٹھائیں. جس طرح آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے وقت ضائع کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اسی طرح آپ اپنے آپ کو پازیٹیو تھاٹس دیں. اسی طرح آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اب اٹھائیں، کیونکہ گرانے والے بھی تو ہم خود ہیں نا. ادروائز لوگوں نے ہمیں کیا گرانا؟ لوگ تو بات کرتے ہیں، پیپل نیور اسٹاپ. لوگ جج بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. تو موٹیویشن بہت ضروری ہے. پرسنالٹی کا یہ ایسپیکٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی کامیاب سپورٹس مین، بزنس مین، جتنے بھی کامیاب ٹاپ نوچ کے ایکسپرٹس ہیں کسی بھی فیلڈ کے، آپ اٹھا لیں، ان کی پرسنالٹی میں یہ ایسپیکٹ آپ اتنا ایمبیڈ دیکھیں گے کہ دے موٹیویٹ دیم سیلفز. وہ بہت اچھے موٹیویٹرز بھی ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ گر کے اٹھتے ہیں. دے نو کہ یہ فیلئرز پارٹ آف لائف ہیں. دے نو کہ ظاہر ہے کہ انسان جب کسی سچویشن میں سٹک ہو جائے تو سب سے بہتر اسے جو نکال سکتا ہے وہ خود ہے اور اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے جتنے بھی سپورٹس مین ہیں دے میک اے کم بیک. جتنے بھی ٹاپ کے آپ نے دیکھا ہوگا بزنس مین ہیں یا ٹاپ کے انٹرپرینورز ہیں یا ٹاپ کے کسی بھی فیلڈ کا بندہ اٹھا لیں، دے آر آلویز میکنگ اے کم بیک. کوئی کمپٹیٹر آ جاتا ہے ان کے سامنے، ظاہر ہے ان کا بزنس ڈاؤن چلا جاتا ہے، ان کا پروڈکٹ ڈاؤن چلا جاتا ہے. They come back with a different strategy because they are always talking to themselves. They are always motivating themselves. They remember کہ انہوں نے کتنا کچھ اچھا کیا. وہ اپنی ایسی کوالٹیز ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور ان کوالٹیز یاد رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ہیوملٹی اچھی بات ہے. میں آپ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی پراؤڈ ہو جائیں، ایروگینٹ ہو جائیں، اپنی کوالٹیز یاد کرتے رہیں اور نارسسسٹ بن جائیں. نارسسزم تو بیماری ہے نا کہ بندہ اپنی تعریفیں کرتا رہے. یہ مراد نہیں ہے موٹیویشن سے. موٹیویشن سے مراد ہے کہ ایٹ لیسٹ جب آپ ڈاؤن ہیں آپ اپنے آپ کو اس طرح تو بوسٹ کر سکتے ہیں نا کہ یار چلو میرے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں. اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ میرا اللہ سے تعلق تو بہتر ہے نا. تو اپنی ایسی چیزیں سامنے لانا جس میں آپ اچھے ہیں، یہ آپ کو ان موقعوں پہ جب ہم گرے ہوئے ہوتے ہیں ان موقعوں سے اٹھاتی ہے. So motivation is very important, particularly self-motivation. So the fourth skill on the list جس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی 7% ہے، اس کی بھی پرسنٹیج 7% ہے. That is presentation skills. کمیونیکیشن بھی ہو گئی کہ انسان اچھا بولتا ہے، لیکن پریزنٹیشن اسکل سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرتا ہے. یعنی کہ وہ جب کہیں بات کرتا ہے جا کر تو وہ کس حلیے میں ہے، اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے، اس کے جیسچرز کیسے ہیں، اس کے فیشل ایکسپریشن کیسے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم پریزنٹیشن کے انڈر لے کر آتے ہیں. اور 7% پرسنالٹی کا حصہ یہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باڈی لینگویج کے ایکسپرٹس جو باڈی لینگویج کو آبزرو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ the way you sit tells a lot about what you are going through. ظاہر ہے آپ کے ایکسپریشنز، کبھی آپ اس پہ سرچ کیجئے گا کہ ہمارے فیشل ایکسپریشنز ہماری جو پرسنالٹی ہے اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں.
یا ہماری باڈیلی موومنٹ. فار ایگزامپل اگر آپ یوں کر کے بیٹھے ہیں یا آپ یوں کر کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ جو ہے وہ یوں کر کے بیٹھے ہیں, یا آپ جو ہے وہ ٹانگ ہلائی جا رہے ہیں, تو دس ٹیلز اے لاٹ کہ وٹ یو آر گوئنگ تھرو, اور آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے, یا آپ انگزائٹی کا شکار ہیں, یا آپ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ گھبرا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ نے کہیں پر جانا ہے تو پراپر ایک پریزنٹیشن ہے آپ کی. اور یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کانفیڈنس کی بہت کمی ہے. تو کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے دیکھیے ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ کانفیڈنس جو ہے وہ اچھے صاف ستھرے کپڑے آپ پہنیں, صفائی کا خیال رکھیں, اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کریں. اس سے آٹومیٹکلی انسان میں کانفیڈنس آ جاتا ہے. بہت سے لوگ جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو ان کا کانفیڈنس ویسے ہی بہت ڈاؤن ہوتا ہے. تو اس لیے نمبر 4 آن دا لسٹ از پریزنٹیشن, کہ ہاؤ یو سٹ, ہاؤ یو واک, یو نو, ہاؤ یو ڈریس اپ, آپ کس طرح ڈریسنگ کرتے ہیں, آپ کس طرح سے اپنے جیسچرز بناتے ہیں, کس طرح کے فیشیل ایکسپریشنز دیتے ہیں. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوزڈ ٹو اسمائل الاؤڈ, وہ بہت مسکراتے تھے, وہ دوسرے کی طرف دیکھ کر بات کرتے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان کی ایک ڈگنیٹی کی چال ہوتی تھی. تو نو مور اباؤٹ اٹ, اس پر میں انشاءاللہ مزید آتا ہوں. ہم 5واں اسکل جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 5 آن دا لسٹ, جس کی 6.3% ویٹیج ہے اوور آل پرسنالٹی گرومنگ میں, دیٹ از نوئنگ یور اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. جس انسان کو اپنی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز پتہ ہیں تو وہ انسان کبھی بھی کسی دوسرے انسان سے غلط طریقے سے انفلوئنس نہیں ہوگا. ہم میں سے بہت سے لوگ کا کانفیڈنس شیٹر ہونے کی اور ڈاؤن ہونے کی وجہ یہ ہے, اور ہماری سیلف اسٹیم ہرٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا نہیں پتا. جب ہمیں اپنے آپ کا نہیں پتا تو ہم پھر لوگوں کے تانے اور لوگوں کے ڈسکریجمنٹ اور لوگوں کی ریجیکشن اور زندگی میں جو فیلئرز ہیں یا لائف کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو پرکھتے ہیں. تو always know your strengths and weaknesses. The more you know, the better it is. فار ایگزامپل میں نے آپ کو ویلیوز پر ایک لیکچر دیا تھا کہ آپ کو آپ کی ٹاپ ویلیوز پتہ ہونی چاہیے, آپ کو آپ کی اسٹرینتھس پتہ ہونی چاہیے, اور بہت اسپیسیفک اسٹرینتھس آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ میں آنیسٹ ہوں یہ کوئی خاص اسٹرینتھ نہیں ہے. بہت سے لوگ آنیسٹ ہیں. آپ اس کو مزید اسپیسیفائی کریں کہ آپ کس لیول کے آنیسٹ ہیں. آپ اس سینٹینس کو مزید ریفائن کریں کہ میں اس لیول کا آنیسٹ ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر میری فیملی کے خلاف بھی کوئی بات جاری ہوگی تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, یہ میری آنیسٹی ہے. یا میں اس لیول کا آنیسٹ ہوں کہ اگر پولیس والا کوئی نہیں کھڑا اشارے پہ تو میں وہاں پر آئی ول اسٹاپ. تو یہ میری انٹیگریٹی ہے, یہ میری آنیسٹی ہے. دیکھیں جتنا آپ مزید اپنی اسٹرینتھس کو اسپیسیفائی کریں گے, ان کو ریفائن کریں گے, آپ کو کانفیڈنس ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ میں اتنی بڑی ایک کوالٹی ہو جو کسی نے آپ کو کبھی نہ بتائی ہو, نہ آپ نے کبھی نوٹ کی ہو. فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایک وہ واقعہ شاید سنایا تھا کہ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا, وی ور گوئنگ سم ویئر, تو ویسی بات ہو رہی تھی پرسنالٹی کے اوپر, اسٹرینتھس اور ویکنیسز کے اوپر. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ میں ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. اور وہ اس نے جب سنا وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا اچھا بتائیں کیا کوالٹی ہے. تو میں نے کہا آپ میں کوالٹی یہ کہ آپ جو کام کرتے ہیں ایکسیلنس کے لیول پر جا کر کرتے ہیں. تو اس نے کہا یہ بات آپ نے کیسے نوٹ کی. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا ہے, میں نے آپ کے ساتھ ٹریول کیا ہے, آپ ہر چیز میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں, آپ رکھ رکھاؤ والے, مطلب جتنا میں نے آپ کو آبزرو کیا ہے. تو ایکچولی ہی ہمسیلف ڈیڈنٹ نو کہ اس کے اندر یہ کوالٹی. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کو پتا ہو کہ میں ایکسیلنس سے کام کرتا ہوں, اور ایکسیلنس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظر آتا ہے نا, جو بندہ جس کو صبح اٹھ کے بیڈ شیٹ اچھی بچھانے کا شوق ہے, صفائی کا شوق ہے, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ آپ صفائی پسند ہے, لیکن اس کو مزید اسپیسیفائی کریں. اسی طرح ظاہر ہے کہ جو آپ کا ویکنیسز ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کیا ویکنیسز ہیں میرے اندر. اچھا یہ کچھ کمنٹس آ رہے ہیں, شاید ویڈیو میں کچھ مسئلہ ہے, تو مجھے آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتاتے رہیے گا کہ کیا ہماری ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے اور ہماری آڈیو جو ہے وہ ٹھیک آ رہی ہے. وی ول ٹرائی کہ ہم جو بھی ایشو ہے اس کو انشاءاللہ ریزالو کریں. اوکے, تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ نمبر 5 آن دا لسٹ از اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز.
جس انسان کو اپنی اسٹرینتھس پتہ ہے، اپنی ویکنیسز پتہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان پر پھر کام بھی کرے گا. جو اسٹرینتھس ہیں انہیں وہ مزید اسٹرینتھن کرے گا، جو ویکنیسز ہیں انہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ مٹانے کی کوشش کرے گا، انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ ایک بہت اچھی کوشش ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اچھا کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو اٹک رہی ہے، سو لیٹ می جسٹ چیک آن دا یوٹیوب پیج. میں کھول کر خود دیکھتا ہوں کہ آیا ہماری ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. جی ذرا 2 منٹ دیجیے گا. اوکے جی، سو آئی ہوپ کہ ظاہر ہے کہ کچھ سگنل ایشوز ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے، سو آئی ہوپ کہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے. اوکے، تو ففتھ جو میں نے اسکل آپ کو بتایا دیٹ از کہ انسان کو اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز پتہ ہوں تاکہ وہ اپنی ویکنیسز پہ کام کر سکے. نمبر 6 جس کی 5.5% ویٹیج ہے اکارڈنگ ٹو موٹیویشن، اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹس آف پرسنالٹی گرومنگ، اینڈ دیٹ از سیلف انڈرسٹینڈنگ، جس کو ہم سیلف ایمپتھی بھی کہتے ہیں. کہ ایک انسان کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے اگر وہ اس میں سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر اس میں سیلف ایمپتھی ہے. ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، ایک ایسی سچویشن میں لے آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ وہ فیلئر ہیں لائف میں. تو یہاں پر جو اسکل آپ کے کام آئے گا دیٹ از سیلف انڈرسٹینڈنگ. اور انڈرسٹینڈنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک یونیک کریچر ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یونیکنس کے ساتھ پیدا کیا، آپ کسی سے کمپیئر نہ کریں. آپ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو. اگر آپ کی پرسنالٹی میں کوئی فلا ہے، آپ اس فلا کو ایکسیپٹ کریں، آپ اس فلا کو انڈرسٹینڈ کریں، بجائے کہ اس میں پینک ہونے کے، بجائے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ شور مچانے کے، یا بجائے کہ اس میں بہت زیادہ ڈپریس ہونے کے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے نا کہ نفس الامارہ انسان کا جو رکھا ہے، جو ایول نفس ہے، تو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ایول کا پارٹ ہے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ویکنیسز تو موجود ہیں. تو اپنی ویکنیسز کو اون کرنا، اپنی ویکنیسز کو ایکسیپٹ کرنا اور اپنے ویکنیسز کو ظاہر کریکٹ کرنا، یہ سارا سیلف انڈرسٹینڈنگ میں آتا ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس چیز میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی پہ ورک کرے. سو یہ 6 جو ہے میں نے اسکل آپ سے ڈسکس کیے. اور 7th اسکل از جس کی 4.7% ویٹیج ہے. دا 7th اسکل از لیڈرشپ. لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اور لیڈر کون ہوتا ہے، اس کے اوپر میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. دارالاسلام کی ایک بک ہے بڑی زبردست، اباؤٹ لیڈرشپ، گیٹ اے ہولڈ آف اٹ. اس کا ایگزیکٹ نیم شاید دا تھیوری آف لیڈرشپ ہے، یا لیڈرشپ سے ریلیٹڈ ہی کوئی نام ہے. وہ بک پلیز آپ خریدیے اور اس بک کا مطالعہ کیجیے. بڑی زبردست بک ہے لیڈرشپ کے حوالے سے. تو لیڈرشپ بیسیکلی ہر سچویشن میں ہے. دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ایک باپ کا کردار نبھا رہے ہیں، بہت سے لوگ ایک بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا کردار نبھا رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن میں لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ لیڈرشپ جو ہے یہ پرسنالٹی کا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور ان شارٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لیڈر ہوتا کون ہے. بیسیکلی لیڈرشپ کی بڑی زبردست ڈیفینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیڈرشپ از دی ایبلٹی ٹو لیڈ اینڈ موٹیویٹ اے پیپل ٹوورڈز اے ویژن وچ نن بٹ یو کین سی. بیسیکلی جو لیڈر ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، لوگوں کو لیڈ کرتا ہے ایک ایسے ویژن کی طرف، ایک ایسی ڈریم کی طرف جو صرف اس نے دیکھا ہوتا ہے. یہ تو ایک بہت ٹاپ میں نے آپ کو لیڈرشپ کی ڈیفینیشن بتائی. بٹ اگر بیسک ڈیفینیشن ہم لیڈرشپ کی دیکھیں جو ہم اپنے گھروں میں اپلائی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے، مثال کے طور پہ ایوری ون از ڈاؤن، یا مثال کے طور پہ ہر کوئی ڈی موٹیویٹڈ ہے، پریشانی چل رہی ہے، تو یہاں پر لیڈر کھڑا ہوگا، لیڈرشپ سکلز اپنے دکھائے گا، سب کو موٹیویٹ کرے گا، سب کو امید دلائے گا، سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پازیٹیو کرے گا.
اور یہاں پر اٹھ کر کوئی ایسی بات کرے گا جس سے سب میں انرجی آئے گی. ٹھیک ہے, یہی تو لیڈر ہوتا ہے. لیڈرشپ ہے ہی یہ کہ when the cards are down تو لیڈر وہ آپٹیمسٹ ہوتا ہے, لیڈر سب کو بیک اپ کرتا ہے. اس لیے لیڈرشپ ہماری پرسنالٹی کا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, اسپیشلی فیملی لائف میں. فیملی لائف میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ مرد کو قوام بنایا ہے, یعنی مینیجر بنایا ہے, اور مینیجر میں اگر لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہیں, اگر مینیجر ہی پینک ہونے لگ جائے, اگر مینیجر ہی جو ہے وہ بیٹھ جائے اور ٹینشن ضرورت سے زیادہ لینے لگ جائے اور دوسروں کا خیال نہ کرے, تو پھر سوچئے کہ فیملی کیسے چلے گی. اس لیے لیڈرشپ کے بارے میں جاننا, لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنا, وہ ایکٹیویٹیز جن سے لیڈرشپ بلڈ ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹیز کرنا, اپنے بچوں کو کرانا, یہ بہت ضروری ہے. تاکہ اور اس حوالے سے دیکھیے جو میں نے بک آپ کو دارالاسلام کی ریکمینڈ کی نا, اس میں انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی لیڈرشپ ڈسکس کی ہے, بہت امپورٹنٹ. اوکے, سو لیڈرشپ از نیکسٹ آن آور لسٹ, اور یہ میں نے آپ کو جو 7 اس وقت اسکلز بتا دی ہیں, اور لیڈرشپ کے جو پرسنٹیج ہے 4.7% جو ہے ہماری پرسنالٹی میں میٹر کرتی ہے لیڈرشپ. نیکسٹ آن آور لسٹ از ہیپینس, پازیٹیوٹی اینڈ آپٹیمزم. جو انسان پازیٹیو نہیں ہے, اس کی پرسنالٹی میں پازیٹیوٹی نہیں ہے, اس کی پرسنالٹی میں آپٹیمزم نہیں ہے, وہ اچھا سوچ ہی نہیں سکتا, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مائنڈ کرتا ہے, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں اس کے لیے پہاڑ ہوتی ہیں, اور لوگوں کی باتوں کا بتنگڑ بنا کے ان کو نیگیٹو پیش کرنا اور ان پہ نیگیٹو سوچنا. ظاہر ہے کہ نیگیٹیوٹی پھر ہماری پرسنالٹی کو بہت افیکٹ کرتی ہے, اور انفارچونیٹلی سب کانٹیننٹ میں نیگیٹو پرسنالٹیز بہت زیادہ. انفارچونیٹلی ہمارا کلچر کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی کو بہت فروغ دیا جاتا ہے, اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھر ریلیشن شپس بہت خراب کرتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کی بات پہ مائنڈ کر کے اس سے تعلق ہی توڑ دینا, اور وہ مائنڈ بھی کس طرح سے کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات جس کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ بھی تھا, جس کو پازیٹیو سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے, اس کو ہم نے نیگیٹو سینس میں ہی لینا, اس کی نیگیٹو انٹرپریٹیشن ہی ہم نے کرنی ہے, حالانکہ دین ہمیں حسن ظن کی جو ہے تعلیم دیتا ہے. اسی طرح ورک پلیس پہ ظاہر ہے مختلف لوگوں سے ہم نے انٹریکٹ کرنا ہے. اب ہم ہر ایک کی بات کا مائنڈ کر جائیں, اب ہم ہر ایک کی بات کو نیگیٹو لینے لگ جائیں, ان کی باتوں کو سر پہ سوار کر لیں, تو ظاہر ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری اپنی خوشی ہی ہم سے جاتی رہے گی. کسی اور نے ہماری خوشی کیا لینی, سب سے پہلے ہم خود اپنی خوشی اپنے سے لے لیں گے. تو اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کیجیے, پازیٹیو سوچنا شروع کر دیجیے. اب آپ پوچھیں گے کہ کس طرح پازیٹیو ہوں, تو اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ اس طرح پازیٹیو ہوں جس طرح ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ سر میں صحت مند ہونا چاہتا ہوں, تو کس طرح صحت مند ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا یہ سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں صحت مند ہونا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری ہیلتھ اچھی ہو, تو کس طرح ہوگی, تو آپ مجھے کیا کہیں گے کہ اچھا کھایا کرو, آپ مجھے یہی کہیں گے نا, یا آپ مجھے کوئی پل دے دیں گے کہ بس یہ ایک پل لے لو اور کچھ نہ کیا کرو اور یہ میجک پل ہے تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی. آپ مجھے یہ کہیں گے نا ایکسرسائز کیا کرو, جم جایا کرو وغیرہ وغیرہ. تو یہی بات ہے, پازیٹیو سوچ کے حوالے سے بھی پازیٹیو سوچنا پڑتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے پازیٹیو ہو جاؤں میں, تو بھائی پازیٹیو سوچ لیا کرو. جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کس طرح میں اپنی ہیلتھ اچھی کروں, تو اچھا کھایا کرو. جس طرح اچھا کھانا ہیلتھ کو گرو کرتا ہے, اس طرح اچھی سوچ مائنڈ کو گرو کرتی ہے. تو اچھا سوچنا پڑے گا. نیگیٹیوٹی کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا, اور پازیٹیوٹی کو ہمیشہ لے کر آنا پڑے گا, اور اس سے یقین کریں آپ ہی خوش رہیں گے, آپ ہی راضی رہیں گے. کسی کے غلط رویے کو اگر ہم سر پہ چڑھا لیں تو کون ٹینشن میں آئے گا, ہم ہی ٹینشن میں آئیں گے. ظاہر ہے کسی کی غلط باتوں کو اگر ہم سر پہ سوار کر لیں یا ان کی باتوں کو نیگیٹیولی سوچنا شروع کر دیں, کیونکہ نیگیٹیوٹی کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا. جب انسان نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں, پھر تو وہ ہر بات کو نیگیٹو لیتا ہے, پھر تو ہر بات میں انسان جو ہے وہ منہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے. تو پھر ایسا انسان کہیں گرو نہیں کرتا, ایسا انسان ریلیشن شپس نہیں نبھا سکتا, ایسا انسان ورک پلیس پہ گرو نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں پازیٹیو ایسپیکٹ نہیں, اس میں پازیٹیوٹی نہیں. تو اس لیے
इसकी टिप ये है कि नेगेटिव थॉट्स को साइड पे करके पॉजिटिव सोचा करें। जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब आप किसी में कोई गलती देखें तो अपने भाई को, अपनी बहन को 70 एक्सक्यूजेस दें, 70 एक्सक्यूजेस। ये एक मिसाल है। जाहिर है लिटरली 70 एक्सक्यूजेस कोई भी नहीं दे सकता। 70 एक्सक्यूजेस से मुराद है कि इससे पहले कि आप उसके बारे में बुरा सोचें, उसकी बात को नेगेटिव लें, आप उसे एक्सक्यूजेस दें। हो सकता है उसने गुस्से में बात की, हो सकता है शैतान ने उसे वर्गला दिया, और नहीं वो असल में ऐसा नहीं है या असल में ऐसी नहीं है, वो किसी मजबूरी से कर रहा है। जैसे बहुत से लोग दगा दे जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं। तो ठीक है कि फ्रॉड एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हर इंसान में खैर मौजूद होती है। देखिए पॉजिटिव सोचने पे बंदा आए तो चोर के बारे में ही पॉजिटिव सोच सकता है। अगर पॉजिटिव की आपने हदें क्रॉस करनी है, लेकिन ज़रा कि जो बंदा एक खता कर रहा है, जो बंदा बहुत ज्यादा आपके साथ ज्यादती कर रहा है, तो उससे दूर होना। पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि आप उस बंदे के करीब हो जाएं और आप उसके बारे में बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक सोचना कर दें। पॉजिटिव होने से मुराद सिर्फ ये है कि आपको उसकी नेगेटिव बातें हर्ट नहीं करनी। बहुत से लोग नेगेटिव होते हैं, बहुत से लोग नुकसानदेह होते हैं, तो जाहिर है उनसे डिस्टेंस रखना चाहिए। लेकिन आप अपने एंड पे पॉजिटिव हैं, आप उससे डिस्टेंस रख रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई ग्रज नहीं रख रहे, और आप ये समझते हैं कि उसकी बातें मुझे हर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो बंदा जहनी तौर पे ठीक नहीं है। तो ये है पॉजिटिविटी, कि एक बंदे की जहनी कंडीशन ही ठीक नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग ईगोइस्टिक होते हैं। जब उनके साथ कोई गलत रवैया रखे तो वो ये सोचते हैं कि हाउ डेयर ही और शी, इसने ऐसा किया कैसे मेरे साथ। तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी ये है कि देखिए, आप ये देखें कि वो सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा है, वो सबके साथ ऐसे है। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसा है या ऐसी हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो आदतन मजबूर, वो सिर्फ आपके साथ नहीं कर रहा या कर रही, उनकी आदत है ऐसा करना। तो लिहाजा मैं आपको बताना जो चाहता हूँ, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो बंदा पॉजिटिव सोचेगा वही बंदा खुश रहेगा। अदरवाइज नेगेटिविटी की कोई हद नहीं है, ओवर थिंकिंग की कोई हद नहीं है। आपने ओवर थिंकिंग की दुकान खोलनी है, आप खोल लें, सोचते रहें। उससे सेहत किसकी डाउन होगी? आपकी डाउन होगी। उससे लोगों को तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्होंने वैसे ही नुकसान पहुंचाते रहना, उन्होंने वैसे ही बातें करते रहने। तो इसलिए सारी चीजों को साइड पे रख के इंसान को अपने अंदर ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी को लेकर आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी इज ऑलवेज लाइक। जो बंदा पॉजिटिव होगा हमेशा उसको टास्क दिया जाएगा, क्योंकि ओवर क्रिटिकल बंदे को, जो हर चीज में कीड़े निकाले, जो हर चीज में जो है वो एक फ्लॉ तलाश करे नेगेटिविटी की वजह से, जाहिर है कि उसको फिर लोग पसंद नहीं करते, ना उसके साथ लोग उठना बैठना लाइक करते हैं, ना उसको कोई टास्क देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट, जिसकी 4.7% वेटेज है आउट ऑफ 100%, जो मैटर करता है स्किल, दैट इज एफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी? एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को मैं आज आपको फिजिक्स के मुताबिक समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम एफिशिएंसी की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट इनटू 100%। ये तो है फिजिक्स की बात, ये तो है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन रियल लाइफ में एफिशिएंसी, अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक प्लेयर है, उस प्लेयर पे जो इनपुट हो रही है वो लेट से $1 मिलियन हो रही है। ये उसकी इनपुट है, उसको इनपुट दिया जा रहा है, और उसकी जो आउटपुट है वो 0 गोल्स है, यानी पूरे सीजन में उसने 0 गोल्स किए। तो उसकी आउटपुट ऑलमोस्ट 0 है और उसकी जो इनपुट है वो मिलियंस है। तो उसकी एफिशिएंसी एट द एंड ऑफ द डे 1%, 2%। आपने देखा होगा कि अक्सर आप जो एक एलईडी लाइट लेकर आते हैं घरों में जो लगाते हैं, उस पर लिखा होता है 99% एफिशिएंट या 98% एफिशिएंट। उससे क्या मुराद है कि ये 99% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो कि इनपुट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट एनर्जी है ना, ये 99% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू लाइट एनर्जी, और सिर्फ 1% को वेस्ट करता है एज हीट एनर्जी। जबकि जो फिलामेंट बल्ब है वो जाहिर है कि 30-40% एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, और बाकी 60-50% को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विच इज नॉट अ गुड एफिशिएंसी।
تو پرسنالٹی میں ایفیشنسی سے مراد یہ ہے کہ یو گائز نو کہ جب مجھے کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو میں اس کو ایفیشینٹلی نبھاتا ہوں، میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. مجھ سے جب کوئی مشورہ مانگا جاتا ہے تو میں ایک ایفیشینٹ مشورہ دیتا ہوں. اور ظاہر ہے مجھے جب ٹاسک الاٹ کیا جاتا ہے تو میری جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، میری آؤٹ پٹ اچھی ہوتی ہے، اور جتنی مجھے ان پٹ دی جا رہی ہے میں اس کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ میں ساری کی ساری اس ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کروں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ ایک ریلیشن شپ میں ہیں اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ لے لیں. اب ظاہر ہے کہ بیوی 100% ایفیشنسی ہے ان کی ایز ان ریلیشن شپ کے حوالے سے، کہ وہ میاں کے ساتھ بہت اچھی بات بھی کرتی ہیں، وہ میاں کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھی ڈیلنگ بھی کرتی ہیں، ان کے سارے رائٹس نبھاتی ہیں، ان کی ایفیشنسی اچھی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو بندہ ان پٹ لے رہا ہے یعنی جو شوہر ہے اس کی آؤٹ پٹ زیرو ہے. وہ بندہ اس سے رسپیکٹ سے بات نہیں کرتا، وہ بندہ اس سے روڈ ہے، وہ بندہ جو ہے وہ صرف اپنی کیئر کرتا ہے، سیلفش ہے، سیلف ایبزاربڈ ہے. اور وہ بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس چونکہ میں شوہر ہوں تو لہٰذا میں جو ہے یہاں کا چودھری ہوں، تو ہر چیز میری خواہش کے مطابق ہونی چاہیے. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ والا ریلیشن شپ ٹھیک سے نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو انسان ان پٹ دے رہا ہے اسے وہ آؤٹ پٹ نہیں مل رہی. تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگر آپ کو وہ آؤٹ پٹ نہ ملے جو ہماری ان پٹ ہے تو ڈیفینیٹلی انسان ہرٹ بھی ہوتا ہے اور انسان جو ہے پھر وہ ڈیمیج بھی ہوتا ہے. اس لیے آپ وہ والے انسان بن جائیں کہ جو آپ کو جتنی ان پٹ دے رہا ہے آپ کوشش کریں کہ اس سے زیادہ آؤٹ پٹ اسے دیں. یہ احسان کا کنسیپٹ ہے. اف یو وانٹ ٹو بی ایفیشینٹ تو احسان کا کنسیپٹ جو اسلام میں ہے، احسان کا کنسیپٹ کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے اس سے زیادہ اچھا کرو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. اور جو ٹاسک میں دیا جائے وہ بہت احسان کے ساتھ کرو، بہت ایفیشنسی کے ساتھ کرو. ایفیشنسی یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ایک کام 10 گھنٹے میں کرتے ہیں. بہت سے لوگ کیونکہ ان کی پرسنالٹی میں ایفیشنسی ہے، ان کو عادت پڑ چکی ہے ایفیشینٹ ہونے کی، وہ وہی کام 1 گھنٹے میں کر دیتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ 10 گھنٹے والے جو لوگ ہیں ان کو اسمارٹ ورک کی اسٹریٹجیز نہیں پتا. اسمارٹ ورک کی طرف آئیں، اسمارٹ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کریں. جب آپ کوئی چیز ریسرچ کرنے بیٹھے ہیں تو جو اسمارٹ ورک والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ریسرچ کی ریسورسز پہلے سے پتا ہوتی ہیں. انہیں پتا ہے کون سی ویب سائٹ ہے جہاں سے سب سے زبردست مٹیریل مل جائے گا، کون سی وہ جگہ ہے جہاں سے مجھے سب سے اچھا پروڈکٹ مل جائے گا. دے ہیو ڈن دے ریسرچ، اور اس ریسرچ کی وجہ سے وہ فوراً مطلب ود ان منٹس یا ود ان آورس وہ کام کر دیں. یعنی دیٹ از کالڈ ایفیشنسی. اس لیے اف یو وانٹ ٹو بی ایفیشینٹ تو اس کے لیے آپ لوگ کو کچھ ایسی پریکٹسز کرنی چاہیے جو انسان کو اسمارٹ اسٹریٹجیز کی طرف لے کر آئے. اسمارٹ ورک اسٹریٹجیز بہت سے اسٹوڈنٹس بہت پڑھتے ہیں، ان کے مارکس نہیں آتے. وہی سیم ان کی کلاس کے اسٹوڈنٹس جو اتنا زیادہ نہیں پڑھتے لیکن وہ اسمارٹ اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرتے. بہت سے لوگ گریجویشن کے بعد 3.9 CGPA کے ساتھ بھی جابز نہیں فائنڈ کر سکتے، لیکن انہی کے بیچ میٹس جو 2.5 CGPA پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو 3 CGPA پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً سے جابز ڈھونڈ لیتے ہیں بیکاز دے آر مور ایفیشینٹ. دے نو کہ مارکیٹ میں کس طرح سے انٹر ہونا ہے، دے نو کہ سی وی کس طرح سے ڈیزائن کرنی ہے، دے نو کسی کو فالو اپ کس طرح سے کرنا ہے، دے نو سی وی کہاں پہ ڈراپ کرنی ہے. دے نو دیز اسکلز. اوکے، تو یو ہیو ٹو بی ایفیشینٹ ان لائف. آپ کی پرسنالٹی میں یہ ایسپیکٹ ہونا چاہیے. اور گھر میں آپ کیسے اس چیز کو ایگزیبٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ اپنے گھر والوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے اور آپ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ میں اس کو ٹھیک کراؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں انیشیٹو ہے، آپ کی پرسنالٹی میں ایفیشنسی ہے. سو دیٹ شوز کہ یو ہیو اے ویری اسٹرانگ پرسنالٹی، انیشیٹو لینے والی پرسنالٹی. تو ایفیشنسی از ایکچولی ایکول ٹو انیشیٹو. تو یہ بہت امپورٹنٹ اسکل ہے جو ہماری پرسنالٹیز میں ہونا چاہیے. نیکسٹ ان آور لسٹ از ریلیشن شپس اینڈ فیملی اینڈ پیرنٹنگ. یہ سارا ایک ہی اس میں آتا ہے اینڈ اس کی بھی جو ویٹیج ہے 4.7% ہے. دیکھیے، جو بندہ
کانفیڈنٹ ہے, جو بندہ لیڈرشپ میں بہت اچھا ہے, جو بندہ ایفیشینٹ ہے بہت زیادہ, لیکن اگر وہ ریلیشن شپس میں ناکام ہے, اگر وہ ریلیشنز نہیں نبھا سکتا, اگر وہ رشتوں کا مان نہیں رکھتا ہے, اگر وہ کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا, اگر وہ ظاہر ہے کہ کسی کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا. بہت سے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور بڑے محنتی ہوتے ہیں, لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے, وہ ٹیم پلیئر نہیں ہوتے ہیں. دے جسٹ ورک alone. نہ وہ شادی نبھا سکتے ہیں کیونکہ دے لائک ٹو بی alone, اور جب ان کے ساتھ کوئی انسان منسلک ہو جاتا ہے تو ان سے اس کے رائٹس نہیں نبھائے جاتے, کیونکہ یہ پرسنالٹی کا فلا ہے کہ یو آلویز لائک ٹو ورک alone. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے ٹیم بلڈنگ اور ٹیم پلیئر ہونا یہ 21st سینچری کے بہت زبردست سکلز ہیں. میں آپ کو یہ حتمی طور پہ ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ویسٹرنرز کی, گوروں کی ترقی کی وجہ, بہت بڑی وجہ ان کی ترقی کی یہ ٹیم بلڈنگ ہے, جو آپ کو ان کے سوسائٹی میں نظر آئے گی. دیکھیے گورے ایک دوسرے کی بہت ہیلپ کرتے ہیں, جو بھی وہاں رہتا ہے وہ مجھ سے ریلیٹ کر پائے گا. they know what is team building, they know what is a team player. پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں ٹانگیں بہت کھینچی جاتی ہیں. ہمیں شوق ہے ایک دوسرے کو کھینچ کر نیچے گرانے, ہمیں شوق ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی سکسیسفل ہو رہا ہے تو اس کو کسی طرح فیل کیا جائے اور اس کو کسی طرح گرایا جائے, جبکہ وہاں پہ تھوڑا سا کلچر ڈفرینٹ ہے, کیونکہ they have taught their nation the art of team building and how to be a team player. اور یہ چیز آپ کو سڑک پہ نظر آ جائے گی. جب سڑک پہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تو ان گاڑیاں چلانے کے انداز سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک ایک ٹیم پلیئر ہے. یہاں پر ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے, حالانکہ جانا کسی نے بھی جلدی کہیں نہیں. ہر بندہ جلدی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے اور لٹرلی ایک دوسرے کو سائڈ کرا کے غصے میں ہارن مار کے جو ہے وہ اپسیٹ کرتے ہیں. اور بیچارہ اگر کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, وہ سائڈ پر رکا ہوا ہے, یا وہ تھوڑا سا 1 سیکنڈ لیٹ ہو گیا ہے اشارے پر, ظاہر ہے کہ گرین سگنل کھلا ہے, تو پیچھے سے اچانک سے امپیشنس اور بے چینی وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ ہمارے اندر ایز اے نیشن بہت امپیشنس ہے, اور ہمارے اندر کہیں نہ کہیں وہ ریلیشن شپس میں جو ایک مان رکھا جاتا تھا, ہیومن ریلیشن شپس کے حوالے سے جو آپس میں ایک ایمپتھی ہوتی تھی, ایک سینسٹیوٹی لیول ہوتا تھا, وہ بڑا کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے مینرزمس میں بہت کمی آتی جا رہی ہے, اسپیشلی جو یوتھ ہے. تو میں جو یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ پرسنالٹی کا ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ انسان رشتے نبھانے میں کیسا ہے, اور یہ چیز یقین کیجئے کہ تربیت سے آتی ہے. جب آپ کے گھر کوئی گیسٹ آئے, آپ اس کو کیسے ویلکم کریں, آپ اس کو کیسے بٹھائیں, آپ اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں, آپ اس کو کیا پیش کریں, کس برتن میں پیش کریں, کس انداز میں پیش کریں, جب آپ نے کسی کو کوئی گفٹ دینا ہے, جب آپ نے کسی کو کوئی چیز ریٹرن کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, جب آپ نے ظاہر ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کریں. یہ ساری چیزیں ریلیشن شپس کا حصہ. بہت سے لوگ انسینسٹیو ہوتے ہیں کہ دے اونلی کیئر اباؤٹ دیم سیلفز, انہیں اگلے کی نیڈس کا ہی نہیں پتا, وہ اپنے اندر ہی کھوئے ہوئے ہیں, وہ اپنے ہی شاید اپنے آپ سے ہی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے, اور یہ پرسنالٹی کا فلا ہے کہ صرف اپنے بارے میں سوچنا, اور ریلیشن شپس میں ایسے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. تو اس کی میں نے کئی ٹپس دی ہیں کہ ہاؤ یو کین بی گڈ ایٹ ریلیشن شپس. اور یقین کیجئے جو بندہ اسلام پر عمل کرے گا, حدیث کا مطالعہ کرے گا, جو بندہ خدا خوفی والا ہے, ویسے ریلیشن شپس میں بہت اچھا ہوگا. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوشل تھے, رشتہ داروں سے ملتے تھے, ریلیشن شپ نبھانے والے تھے, ایمپتھیٹک تھے, سینسٹیو تھے, دوسروں کا خیال کرنے والے تھے, صرف یہ نہیں کہ اپنا ہی خیال کرنا. تو اس لیے ہمارے لیے جو نمونہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نیکسٹ آن دا لسٹ دیٹ از نمبر 11. میں اب تک آپ سے جو ہے وہ 10 اسکلز ڈسکس کر چکا ہوں. نمبر 11 آن دا لسٹ از پرپز, پیشن اینڈ ویژن. 3.9% میٹر یہ کرتا ہے. ویژن اور پرپز سے, اور یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی پیشن سے کیا مراد ہے. جس انسان کا کوئی گول نہیں ہے زندگی میں, جس انسان کا ایمبیشن ہی کوئی نہیں ہے زندگی میں کہ میں نے کرنا کیا ہے, جس انسان میں آگے بڑھنے کی چاہت ہی نہیں ہے, خصوصاً اللہ کی عبادت میں یا اچھا بننے میں,
وہ انسان آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا گرو کرے گا. اور انفارچونیٹلی ہماری جو یوتھ ہے اتنے برے حالات ہیں، اتنے برے حالات ہیں، اتنی میزریبل سچویشن ہے. دے آر اسٹک ان پورن، دے آر اسٹک ان ریلیشن شپس، دے آر اسٹک ان ٹی وی سیریز. کوئی ایمبیشن نہیں ہے لائف میں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے کچھ بننا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے فیملی کا کوئی نام روشن کرنا ہے. اونلی ایمبیشن فار دیم از گرلز، سوری ٹو سے، اور بس فیشن. بالی ووڈ ایکٹرز کی کاپی کر لی، ہالی ووڈ ایکٹرز کو کاپی کر لیا، دیٹ از اٹ. دس از ناٹ ایمبیشن. ان فیکٹ یہ ڈسٹرکٹیو ہیبٹس ہیں جو آپ کا وقت بھی ضائع کرائیں گی، جو آپ کو آپ کے مشن سے، گول سے بہت دور لے جائیں گی. تو ایوری ون شوڈ ہیو سم سارٹ آف اے پیشن. کوئی ہابی ہونی چاہیے، کوئی انسان کا آگے بڑھنے کی چاہت ہونی چاہیے، اس میں گروتھ کی ایک چاہت ہونی چاہیے، اس کا ایک ویژن ہونا چاہیے. میں نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹس سیٹ کیا تھا کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 100 years. آپ 100 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ تو کمپنی سوال کرتی نا ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 years، ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 10 years. تو میں نے سوال کیا اپنے اسٹیٹس پہ اور بہت سے ریپلائز آئے ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 100 years. تو 99% ریپلائز تھے ان گریو. بھائی آبویس سی بات ہے 100 سال بعد آپ گریو میں ہی ہوں گے، لیکن یہ کوئی وہ جواب تو نہیں ہے نا، ویژن والا جواب تو نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ آفٹر 100 years I see myself alive in this world in shape of my great grandchildren. میں جو ویژن سیٹ کر رہا ہوں اس دن وہ میرے آگے والی جنریشنز کے لیے، صرف میرے لیے نہیں ہے. میں اس وقت جس سے شادی کر رہا ہوں یا شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں وہ ایسا انسان ہے کہ ہم دونوں مل کر ایک ایسا فیملی سٹرکچر بنائیں گے کہ ہماری جنریشن اس فیملی سٹرکچر، ان ویلیوز سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ جنریشنز میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. یعنی 100 سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں کہ میرے اتنے گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ اچھے انسان ہیں اور وہ اس پوزیشن پہ ہیں کیونکہ میں نے یہ ویلیو سیٹ کی. یہ ہوتا ہے ویژن. ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہم تو اگلے دن کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم نے 10 سال کیا 100 سال کے بارے میں کیا سوچنا ہے. ہم تو ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ ہم مزہ کیسے کر لیں، ہم کھا لیں پی لیں جی لیں، بس یہ ہمارا ویژن ہے. اتنا مایوپک سی ہماری سوچ ہے، چھوٹی سی ہماری سوچ ہے. لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون سے باہر ہماری سوچ نکلتی نہیں ہے. تو ہم نے وہ بڑی بڑی سوچیں کہاں سے پیدا کرنی؟ اس لیے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی پرسنالٹی میں ایک کوالٹی لے کر آئیں کہ یو آر اے پرسن آف ویژن، یو آر اے مین اور وومن آف ویژن. یو لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ویژنری ٹاپکس. آپ کو نہیں پسند کیفیٹیریا میں بیٹھ کر جو ہے وہ لڑکیوں کی باتیں کرنا یا گیجٹس کی باتیں کرنا. یو وانٹ ٹو ڈسکس آئیڈیاز، یو وانٹ ٹو ڈسکس گریٹ تھنگز، یو وانٹ ٹو ڈسکس ویلیوز، یو وانٹ ٹو ڈسکس کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 years. یو وانٹ ٹو ڈسکس کہ آج کل کیا چل رہا ہے، ٹرینڈ میں کیا ہے، آج کل کون سی فیلڈ اچھی ہے، آج کل جو ہے وہ ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے. یہ ہیں وہ ٹاپکس جن پر آپ کو بات کرنی چاہیے. اس لیے ان چیزوں سے نکلیں، اپنا کوئی ویژن بنائیں، اپنی کوئی ایمبیشنز پیدا کریں. یہ آپ کو اپنی پرسنالٹی میں لے کر آنا پڑے گا. اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ جو کمپنی آپ کی ہے، اگر تو آپ ایسے گندی کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں، سوری ٹو یوز دا ورڈ، جن کا سارا ویژن جو ہے وہ یہ ان چیزوں پر گھومتا ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا، تو ایسی کمپنی سے نکلیں. سب سے پہلی بات ان کو ڈمپ کریں اور اس کمپنی میں بیٹھیں جہاں پر اقوال زریں، جہاں پر احادیث، جہاں پر آخرہ کی باتیں، جہاں پر ویژنری باتیں ہو رہی، جہاں پر انٹیلیجنٹ لوگ آتے ہیں، جہاں پر ایکسپیرینس لوگ آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا شروع کریں. اوکے، اپنی کمپنی کو چینج کریں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو خود سے ایسی کمپنی بنائیں، لوگ آپ کے پاس بیٹھیں، خود سے سرکل شروع کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کو ایسی کمپنی ملے یا نہ ملے تو آپ ایسے بن جائیں. میں نے ایسے ہی کیا تھا جب میں یونیورسٹی میں ہاسٹل میں تھا. مجھے جب کوئی اچھی کمپنی نہیں ملی تو میں نے خود جو ہے اپنی کمپنی بنانا شروع کر دی، اور پھر جونیئرز ہمارے پاس آتے تھے اور پھر وہ ایک سرکل بن گیا. تو اس لیے کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں، خود سے ایسی کمپنی بنانا شروع کر دیں، اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کرنا شروع کر دیں، کوئی ایکٹیویٹی شروع کر دیں، آپ کی کمپنی خود بخود جو ہے وہ بن جائے گی. تو اس لیے کوئی پیشن ہونا، ایمبیشن ہونا، ویژن ہونا یہ لائف میں بہت ضروری ہے. اور جو آخری اسکل ہے آن دا لسٹ، ویری امپورٹنٹ، اس کی 3.1% ویٹیج ہے آؤٹ آف آل دا اسکلز.
یہ 12 سکلز میں نے آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں. دیٹ از ایٹیٹیوڈ اینڈ assertiveness. ایک انسان کی پرسنالٹی میں اگر ایٹیٹیوڈ ہے، ایٹیٹیوڈ سے مراد برا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں ایٹیٹیوڈ کو جو ہے نا وہ برا سینس میں لیا جاتا ہے. ایٹیٹیوڈ سے مراد ہے رویہ، ایٹیٹیوڈ سے مراد ہے سوچ. جس بندے کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے کہ میں ایک چیز میں فیل ہو گیا تو میں ہوں ہی فیلئر، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی پرسنالٹی کی کتنی بڑی ویکنیس ہے. جس بندے کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو معاف ہی نہیں کر رہا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس بندے نے مجھے کوئی غلط بات کر دی تو لہٰذا یہ اب میری لسٹ سے ٹوٹلی آؤٹ ہے. جس بندے کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے. مثال کے طور پہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے کہ اگر مجھے وہ چیز نہ ملی جو میں چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے زندگی برباد. تو یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. جس بندے کا ایٹیٹیوڈ ہی اتنا کیجول ہے لائف کے بارے میں کہ وہ بجائے کہ پرو ایکٹیو اپروچ اپنانے کے ری ایکٹیو ہے، وہ پہلے سے تیاری نہیں کر رہا ہے، وہ بلکہ جب حادثہ ہو جاتا ہے تو اس پر ری ایکٹ کرتا ہے اور سیکھتا کچھ بھی نہیں. اس کا ایٹیٹیوڈ سیکھنے والا ہے ہی نہیں، اس کا ایٹیٹیوڈ سے رونے والا کہ حادثہ ہوتا جائے میں روتا جاؤں، بس یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ سارے غلط ایٹیٹیوڈز ہیں. اور جس بندے کا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ اپنے بارے میں ایروگنٹ ہے کہ نہیں میں تو بہت بڑی چیز ہوں، یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے. سو ٹو ہیو دا رائٹ ایٹیٹیوڈ، یہ پرسنالٹی میں بہت اہم کردار نبھاتی ہے. پرسنالٹی گرومنگ دیکھیے، دین اسلام ہم میں بالکل رائٹ ایٹیٹیوڈ انکلکیٹ کرتا ہے. دین اسلام ہمیں ہمبل کرتا ہے. دین اسلام ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم کانفیڈنس بھی دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہو. تم سوچو تم کس رب کی عبادت کرتے ہو. انڈرسٹینڈ، ریکگنائز آلمائٹی اللہ. رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اسلام سوچیں ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ بلڈ کر رہا ہے کہ کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا ہے، کسی سے نہیں مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. کوئی حادثہ ہو گیا تو اس حوالے سے اسلام ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ بلڈ کر رہا ہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، توکل کرو. اگر کوئی چیز نہیں ملی، فیل ہو گئے، آپ کو چیز نہیں ملی جو آپ پانا چاہتے تھے، اسلام ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ بلڈ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بہتر رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، آخرت میں بہت کچھ ملے گا اور ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو بلکہ ایسا ہی ہے. تو دیٹ از دی رائٹ ایٹیٹیوڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو جو ایٹیٹیوڈ دین اسلام بلڈ کرتا ہے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، وہ ایٹیٹیوڈ کو اپنی پرسنالٹی میں لے کر آئیے اور اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزاریے. تو اس لیے یہ ایٹیٹیوڈ اور اسرٹیونیس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اسرٹیونیس یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی پرسنالٹی جو ہے وہ اسرٹیو ہے. مثال کے طور پہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو خود اس بات پر کانفیڈنس ہے، اور جب ایک بندہ کہیں اپنی انسٹرکشنز منوانا چاہتا ہے تو وہ انسٹرکشنز بہت اچھے سے لوگوں کو کنوے بھی کرتا ہے اور وہ شخص بہت اچھے سے لوگوں سے منواتا بھی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسرٹیونیس کی. ایک ٹیچر ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ بیٹا میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے تو آپ 2 دن میں کر لیں، اور چلیں اگر 2 دن میں نہیں ہوتا تو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، لیٹ سی. اب یہ کیا امیج جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ نہ کوئی ڈیڈ لائن ہے اور یہ ٹیچر جو ہے ویسے ہی اسرٹیو نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے. آن دی ادر ہینڈ جو ٹیچر ایسا ہے کہ وہ بچوں کو کہے کہ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے اور 2 دن میں مجھے ہوم ورک چاہیے، یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد یہ کسی سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، تو یہ ٹون آپ دیکھیے کتنی مختلف ہے اور یہ ٹون لوگوں پر ڈفرینٹ امپیکٹ ڈالے گی. تو لیکن اسرٹیو ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بدتمیز ہو جائیں. بہت سے لوگ اسرٹیو ہونے کو سمجھتے ہیں کہ ہم روب جمانے لگ جائیں یا ہم لوگوں کے ظاہر ہے بہت زیادہ ہارش ٹون رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرٹیو تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بھی جب بات کرتے تھے اس مسکراہٹ میں بھی اسرٹیونیس تھی، یعنی جو وہ کہتے تھے وہ پھر کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک بات کہیں اور وہ پھر وہ نہ کریں. تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کے پکے ہیں. تو اسی کا نام اسرٹیونیس ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. اگر کسی کو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے تو وہی ڈیڈ لائن ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر کسی کو آپ نے ایسے کہا ہے کہ ایسا نہ کرو تو پھر یو ہیو ٹو شو دیم کہ واقعی ایسا نہ کرو. لیکن ظاہر ہے کہ ہارشنس اور بدتمیزی پسند نہیں کی گئی. تو اس کے لیے آپ سیرہ کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اسرٹیو بھی تھے بہت زیادہ.
جب وہ مسکرا کر بھی بات کرتے تو اس میں بھی assertiveness ہوتی تھی. تو having the right attitude and being assertive is very important. تو یہ 12 جو میں نے آپ سے آج پرسنالٹی کے ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے ہیں، ان کو اپنی پرسنالٹی میں لائیے، ان پہ مزید ریسرچ کیجئے، مزید ورکنگ کیجئے کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنی پرسنالٹی میں یہ چیزیں انکلوڈ کروں تاکہ آپ کی پرسنالٹی بہتر سے بہتر ہو، آپ کو ریلیشن شپس میں یہ چیزیں فائدہ دیں، آپ اچھے ریلیشن شپ نبھانے والے بن جائیں، آپ اچھے جو ہے وہ مینیجر بن جائیں، آپ اچھے فیملی مین بن جائیں، آپ جو ہے وہ اچھے ویژنری انسان بن جائیں وغیرہ وغیرہ، آپ کانفیڈنٹ بن جائیں. تو آئی ہوپ کہ all of these were useful for all of you. جزاک اللہ خیر for being with me. Inshallah see you all next Friday with another different topic. پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مغرب کا ٹائم ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان ایک ٹائم آتا ہے جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو آپ ضرور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کو ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دیں اور اپنا جو ہے وہ فرما بردار بنا دیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.